मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आए। वो सहाबी थे जिनके कत्ल का फ़ैसला हो चुका था, क्योंकि वो नबी की हजव किया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, शायरी में बहुत ज़्यादा तौहीन की थी। काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, बाद में सहाबी बने वो। और अरब की शायरी में जो तमस्खुर और मजाक होता था वो बहुत संगीन नौइयत का होता था, मामूली नौइयत का नहीं होता था। बहुत ज़्यादा तमस्खुर करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपने हुक्म दिया कि इनको जहां पाओ कत्ल कर दो। जब मक्का फतह हुआ ना, तो सबके कत्ल के ऑर्डर थे, सबकी मुआफ़ी के ऑर्डर थे। चंद लोगों को आपने कहा था इनको माफ़ नहीं करना, उनमें काब इब्न ज़ुहैर भी थे। ये बहुत ज़्यादा शायरी में आपकी तौहीन करते थे, और तौहीन से बढ़कर होती है तमस्खुर, यानी इस्तेहज़ा। तो अब जब ये फरार हुए, मक्का फतह हो गया, इनको लगा कि भाई अब मेरे भी कत्ल के ऑर्डर हैं, ये फरार हो गए। फरार होने के बाद किसी ने इनको मशवरा दिया कि यार चले जाओ, माफ़ी मांग लो, हो सकता है माफ़ कर दिया जाए। तो ये आए हज़रत अबू बकर के पास सिफारिशी बन के। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, शुक्र है हज़रत उमर के पास नहीं आए। ठीक है, ये किसके पास गए? हज़रत अबू बकर के। ज़ाहिर है वो नरम दिल थे। नबी के ज़्यादा करीब भी सबसे कौन थे? अबू बकर, कि भाई मेरी सिफारिश कर दें या मुझे नबी के पास ले जाएं किसी तरह से, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर इनको ले आए, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी की खिदमत में ले जाके बिठा दिया। ये दो जानों बैठ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में और शायरी शुरू की। शायरी में इनका इरादा था, जैसे मैंने जिंदगी भर नबी की हजव की है ना, हजव, माज़अल्लाह मजाक उड़ाया है, आज मैं नबी की शान में नात कहूंगा। नबी की शान में, आपकी तारीफ में कलिमात कहूंगा। क्या मंजर होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और सामने वो शख्स जिसकी गर्दन उड़ाने के ऑर्डर हैं। अब इन्होंने जो नबी की शान में तारीफ शुरू की है, इससे पहले क्या किया है? अपनी माशूका के किस्से शुरू कर दिए इन्होंने। अरब की आदत थी, जब भी कोई शायरी करते ना, तो शायरी से पहले जो असल शायरी होती वो बाद में शुरू होती, उससे पहले अपनी महबूबा की शान में और उसकी हुस्न और जमाल को शायरी में बयान करते थे। ये अरबों की आदत थी। इस्लाम ने इस कल्चर को ख़त्म किया और इस्लाम ने कहा जब भी कोई बात शुरू होगी, कोई भी बात होगी, तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना और पैगंबर पर दुरूद होगा। तो ये कल्चर इस्लाम ने क्या किया? अरबों का चेंज किया है। तभी हम जब भी बात शुरू करते हैं, हम क्या कहते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम कहते हैं ना, नहमदुहु, अल्लाह की हम हम्दो सना करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। इसके बाद अपना मुद्दा हम बयान करते हैं। तो इस्लाम ने इस कल्चर को चेंज किया, लेकिन ये तो अभी नए नए मुसलमान हुए, इनको उस कल्चर का इल्म नहीं है। इन्होंने अरब के साबिक कल्चर ही को ही फॉलो किया कि पहले अपनी महबूबा की तारीफें, उसके बाद फिर मैं असल मुद्दा पे आऊंगा। आप सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ देखें। पहले मैं वो थोड़ी सी शायरी सुना दूं कि अपनी महबूबा के हुस्न जमाल और उसके नज़ाकत को, हुस्न जमाल तो नहीं लेकिन उसकी नखरों को कैसे बयान किया। क्या कहते हैं? बानत सुआदुन फ़क़ल बिल यौम मबतूलू मुतय्यिमुन इस्लहा मुतय्यिमुन इसरहा लम युफ्द मकबूलू, कि सुआदा मेरी महबूबा मार्केट से शार्ट हो गई। बानत का मतलब जुदा हो गई मुझसे। उसका उर्दू में यही तर्जमा बनता है, हमारी नॉर्थ कराची की उर्दू में तर्जमा उसका यही बनता है कि मार्केट से मेरी महबूबा, उसका नाम भी ले रहे हैं सुआद, सुआदा जो थी मेरी महबूबा मार्केट से शार्ट। फ़क़ल बिल यौमा मबतूलू, मेरा दिल आज के दिन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। जब मुझे पता चला ना, बेल बजाई। अब ये हमारी अपनी भी तो तशरीह होती है ना यार। गए, बेल बजाई, भाई स्वादा है, अंदर से आवाज़ आई, उसके अब्बा ने उसको मार्केट से क्या कर दिया? यहाँ से मूव कर दिया। इतना पहले हिम्मत होती नहीं थी किसी की कि महबूबा के घर जाके बेल बजाए वो।
تو بانت سعاد فقلب الیوم مبتول متیم اثرہا، کہہ رہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے نکل گیا ہے تلاش میں، لم یفدا، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل سینے سے نکل کے محبوبہ کی تلاش میں گیا اور اس کے بدلے میں کوئی آلٹرنیٹ دل بھی سینے میں نہیں لگا، تو وداؤٹ دل میں جی رہا ہوں۔ شاعری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو انگلش میں ایسی شاعری نہیں ملے گی تمہیں، یہ عربی اردو فارسی ہی ہے جس میں ادب ہے۔ خیر اب میں شاعری کے فضائل پر نہیں آؤں گا، میں اپنا مدعا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اس کی یاد میں اس کے پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی سینے میں ہے ہی نہیں، ابھی بغیر دل کے میں گھوم رہا ہوں۔ بھائی دل کہاں ہے یار؟ وہ سعادہ کے پیچھے گیا ہوا ہے۔ تو ایسے بڑی تعریف کی اپنی محبوبہ کی، یہ کس کی خدمت میں بیٹھے ہیں؟ سید الانبیاء کا ظرف ہے نا کہ نہیں بھائی ابھی نیا نیا آیا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی نیا نیا آیا، اسلامی آداب سیکھ لے گا اسلامی آداب، ایک دم سے نہیں کہ تو میرے سامنے کیا محبوبہ کے قصے لے کے بیٹھ گیا ہے، نہ ابھی آنے دو بھائی، ابھی نیا نیا آیا ہے، جب یہاں رہے گا تو سیکھ جائے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب پیغمبر کی شان بیان کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات، تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، محبوباؤں کے قصے نہیں چھیڑے جاتے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں فوراً پکڑا کہ بھئی کیا یہ شاعری کر رہے ہو، نہ۔ آج تحمل مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے؟ بولو، شارٹ۔ برداشت کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ۔ اس لیے لوگ جو مذہبی اسکالرز ہیں نا، ان سے ان کے قریب آنے کے بجائے ان سے ڈر رہے ہیں، ایسا نہ ہو جیسے کوئی بھینسا وہ ہوتا ہے نا کٹا، جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، سر پہ جس کے سینگ بھی ہوتے ہیں، بہرحال ایک ہوتا تھا پہلے بچپن میں نظر آتا تھا، آج کل وہ بھی لگ رہا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، تو وہ گھوم رہا ہوتا تھا بس سر یوں کر کے کہ دیکھوں کوئی ملے کہ اس کو میں ٹکر ماروں۔ یوٹیوب پہ آتے ہیں نا آج کل، یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے، بس اس کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ کوئی ملے جس کو میں نے کیا کرنا ہے، ٹکر مارنا ہے۔ تو کچھ اسکالر ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے اور ہمیں ٹکر مارنے کا موقع ملے، تو فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلانے نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ لکھا۔ بھائی کسی نے کوئی کتاب میں اچھی بات بھی تو لکھی ہے، ہر وقت نیگیٹیوٹی کو اچھالنا سوسائٹی میں۔ تو وہ کہنے لگے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ، کہنے لگے میری محبوبہ کی یہ حسن و جمال اور سب کچھ اچھے کی رپورٹ چل رہی ہے اب تک، لیکن ایک فالٹ اس کے اندر ایسا ہے جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں جھوٹ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اور تبدیل ہوتے رہنا، بات سے مکر جانا، یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے، اور بے وفائی۔ فجع وولع واخلاف وتبدیل، عربوں کی عادت ہوتی تھی اپنے محبوبہ کے جھوٹ، بے وفائی، دھوکے بازی کو اس کی تعریف کے طور پہ بیان کرتے تھے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اچھا بھائی، تو لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ۔ عربوں کی عادت تھی جب محبوبہ کی بے وفائی جب بیان کرتے نا، یہ برائیاں کہ جھوٹ بولتی ہے، بے وفا ہے اور بات سے تبدیل ہو جاتی ہے، وعدہ کر کے مکر جاتی ہے، تو ان کا مقصد یہ الفاظ برائی کے ہوتے تھے، مگر مقصد اس سے تعریف ہوتی تھی، بتانے ہوتا نخرے والی ہے، کیونکہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی اس کے اندر استغنا بہت ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو حاصل کرنا، آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ یہ شاعری کس کی سامنے ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سید الانبیاء کا ظرف ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا کہ بس رک جاؤ، میرے سامنے یہ شاعری مت کرو۔ وہ کہتے یا رسول اللہ یہ عربوں کا کلچر ہے۔ بھائی کلچر ہوگا تمہارا، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ نا 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 بھائی، آنے دو، ابھی دین کی طرف آنے دو۔
مبلغین میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ. جیسے ان کی محبوبہ سعادہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اسی طرح دعوت کا کام کرنے والوں میں یہ ظرف مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ایک دم سر پہ چڑھ جائے آدمی اس کے، تو یہ نہیں ہوتا بھائی. خاموشی اختیار کی کسی حکمت سے خاموشی جائز ہے. اس کے بعد آئے ہیں اپنے اصل پوائنٹ پہ، مدعا پہ. کعب بن زہیر پہلا شعر ایسا کہا انہوں نے نبی کی شان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر پہ جو چادر تھی وہ اتار کے فوراً ان کو ہدیہ کر دی. کتنا بڑا تحفہ دیا دیکھو. وہ شعر کیا پڑا نبی کی شان میں؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول. اپنی حالت بیان کر دی کہ میں تو اسلام سے نفرت کرتا تھا، میرا اسلام میں آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تلوار بنایا ہے کہ کیسے مکہ سے نکلنے کے بعد طاقت پکڑی اور اس تلوار کی زور سے مکہ کو فتح کیا. تو آج یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ وہ تلوار ہے جس سے مجھے، دیکھو مقصد یہ نہیں تھا کہ تلوار کی زور سے میں مسلمان ہوا ہوں، مطلب اتنی اللہ نے آپ کو فتوحات دی ہیں اور آپ کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ غلبہ اور فتح کس کے مقدر میں ہے؟ آپ کے. کہ میرے جیسا آدمی بھی آج کس میں داخل ہو رہا ہے؟ اسلام میں داخل ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ تعریف میں کہے، اگر ان کا مقصد ہو تلوار کی زور سے آپ مسلمان کر رہے ہیں مجھے، تو پھر یہ تعریف نہ ہوتی بلکہ یہ تو مذمت ہوتی. تو تعریف کیسے؟ نبی کی بہادری کی تعریف کی، بہادری کی کہ کتنے کمزور تھے آپ جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں اور آج مکہ آپ نے فتح کیا ہے. تو اس لیے نبی کی بہادری کی تعریف کی. تو نعتیہ کلام کی ابتدا کس کلام سے ہو رہی ہے؟ نبی کی بہادری. اور نبی کو اپنی بہادری کی تعریف سن کے اتنا لطف آیا. دیکھو جس کے اندر جو کمال کی صفت ہوتی ہے نا، وہ صفت جب کسی دوسرے کے منہ سے سنتا ہے تو بہت زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو اگر آپ باڈی بلڈر ہو، سارا دن آپ فوکس کس کو کرتے ہو کہ میں طاقتور نظر آؤں، میں ہینڈسم اسمارٹ نظر آؤں. تو اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ آپ سخی ہو، آپ کو اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، لیکن وہ کہے گا آج بہت اچھے لگ رہے ہو، ایک دم آپ کے دل باغ ہو جائے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ خواتین کی عادت ہوتی ہے بیوٹی میں اچھی نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں. بیوٹی پارلر میں خواتین ہی سے آباد ہیں، بیوٹی پارلر ان کی فطرت کا حصہ ہے یہ. آپ کسی عورت کو کہہ دیں تم جو ہے نا بہت ذہین ہو، تم بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن اس سے وہ خوش نہیں ہوگی. آپ بول دیں تم بہت خوبصورت ہو، کسی مرد کو بول دیں تم بہت خوبصورت، شاید اس سے بہت زیادہ خوش نہ ہو. عورت کو کہہ دیں، اسی طرح کسی عورت کو کہہ دیں تم بدصورت ہو، اس کو اس پہ جتنا غصہ آتا ہے کسی اور بات پہ نہیں آئے گا. تو انسان کو اپنی جس صفت پہ ناز ہوتا ہے نا، جس صفت پہ بہت زیادہ جو خوبی کی بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، وہ کسی اور کے منہ سے سن کے تھوڑا خوش نہیں ہوتا، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اب کوئی شخص بہادری میں مشہور ہے، آپ جاوید میاں کو کہہ دیں تم بہت اچھے ریسلر ہو، خوش ہوگا وہ؟ یا اپنے دور میں تم بہت اچھے ریسلر رہے ہو. آپ اس کو یہ کہیں گے نا تم اپنے دور کے بہت اچھے کرکٹر رہے ہو، تو کہے گا الآن ہاں بھائی اب تم نے کوئی تعریف کی ہے. فٹ بالر کو بول دیں تم بہت اچھے فٹ بالر ہو، اس پہ خوش ہوگا وہ. یہودیوں نے اللہ کو کہہ دیا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر بخیل ہے، صحیح طرح سے خرچ نہیں کرتا، ترسا کے دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھلاتا ہے معاذ اللہ. اب چونکہ اللہ کو اپنی سخاوت بہت پسند ہے اور اللہ ہے بھی جواد اور کریم، اس لیے اللہ نے اس جملے کو اگنور نہیں کیا، اس کا جواب نازل کیا. غلت ایدیہم، فرمایا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، میرے ایک نہیں دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہوں. تو اللہ نے فوراً رسپانس کیوں دیا؟
اللہ کو اپنی طرف بخل کا تانا پسند نہیں ہے. اس کی تو تعریف ہی اسی بیس پہ کی جاتی ہے, رحمان ہے اور رحیم ہے, کھلاتا ہے بندوں کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے پھر یہ غربت کیوں ہے؟ یہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہے, یہ غربت اللہ کی وجہ سے نہیں. بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف سے تو برس رہا ہے نا. اب کوئی سارا ہی لے کے بیٹھ جائے کنارے پہ رکھ لے سانپ بن کے, غریب کے منہ میں نوالا ہی نہ جانے دے, وہ تو پھر اس کا ہیڈیک ہے نا, وہ سوسائٹی کا ہیڈیک ہے. تو اللہ کو یہ بخل کا تانا پسند نہیں آیا, کیونکہ وہ تو جگہ جگہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. تو جو رحمان رحیم ہوتا ہے وہ تو کریم ہوتا ہے, وہ تو جواد ہوتا ہے, وہ تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے. جس کو محبت ہوتی ہے نا تو خرچ کرتا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر کعب ابن زہیر تعریف کرتے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شاید نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی کہ چادر اتار کے دے دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی وہ تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بہت صحت مند ہیں. نبی اتنے صحت مند تھے بخاری میں کہ 40 مردوں کے برابر طاقت تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 9 بیویاں ایک ٹائم پہ, اور خوراک کیا ہے ایک دن ایک وقت کا کھانا, وہ بھی کھجور, اونٹ کا گوشت, بکری کا دودھ, اسی پہ گزارا. ایک ٹائم کا کھانا, اور پھر روزوں پہ روزے بھی, اور 9 ازواج. تو یہ غیر معمولی جسمانی طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, میرے پاس ایک نوجوان آیا انتہائی باریک, بہت باریک سا, کہتا ہے میں 4 شادیاں کروں گا. میں نے کہا آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے بالکل بھی, پہلے بیلنس ڈلوائیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو رہا صاحب بیلنس ہے وہ بھی مذاق کر رہا تھا, اس سے بھی تکلف ہے. تو کہتا ہے بیلنس کیسے آئے گا؟ میں نے کہا جم جاؤ, تھوڑا گوشت تو چڑھاؤ جس باڈی پہ, کوئی کھاؤ پیو, کوئی جان تو بناؤ. تو کہتے ہیں مجھ سے ویٹ نہیں اٹھتا. اب یہ لڑکے بہت سارے کہتے ہیں ہم سے نہیں اٹھتا, چیخیں نکل جاتی ہیں. تو میں نے کہا یار جتنا ویٹ اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 1 کلو کا بٹا بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایسا کرو ایک تنکا لو اور شیروانی کے بٹن لگاؤ دونوں طرف, وہ اٹھاؤ. پھر جب ایک بٹن اٹھانے کی طاقت ہو 2 بٹن کر دو. بٹن کا خرچہ میں دے دوں گا, ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ بٹن کا کال. میں نے کہا وہ بٹن کا خرچہ, بٹن کے پیسے میں دے دوں گا. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا مذاق کے لیے, میں اس لیے بتا رہا ہوں جو کرنا ہی نہیں چاہتا نا وہ کچھ نہیں کر پاتا. جو کرنا چاہتا ہے بھائی, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے دن اتنا ویٹ اٹھاؤ, آپ ہلکے ویٹ سے شروع کرو نا. پھر جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہلکا بھی نہیں, بھائی کیوں نہیں اٹھتا؟ ہاتھ تو اٹھا رہے ہو نا, یا اتنے اپاہج ہو گئے کیا 54-58 بھی نہیں اٹھتی؟ خیر, جو کہتا ہے مجھ سے جاگنگ نہیں ہوتی, بھائی واکنگ کر لو, تیز چلنا سیکھو. تیز چلا نہیں جا رہا, جتنا چلا جا رہا ہے اتنا تو چل. تھوڑا تھوڑا چلو گے, تھوڑا تھوڑا دوڑو گے, آہستہ آہستہ, تو ایسا نہیں ایک دم سے کچھ نہیں ہو جاتا. خیر, تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صحابی رسول نے پہلا شعر کیا کہا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اگر وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحت مند ہیں, آپ کو خوشی ہوتی, لیکن شاید اتنی خوشی نہ ہوتی. وہ کہتے یا رسول اللہ آپ کا جمال بہت زیادہ ہے, آپ بہت جمیل ہیں, خوشی ہوتی, اتنی زیادہ نہیں کہ چادر اتار کے دے دیتے. شعر کیا کہا ہے انہوں نے؟ ان الرسول لسیف یستضاء بہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے جس کی روشنی سے دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ہندوستان کی تلواریں بڑی مشہور تھیں اس دور میں, ہندی تلواریں اور نیام سے نکلی ہوئی تلواریں. تو یہ بہادری ہے, بہادری کہ یہ وہ تلوار ہے جو جب چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے. کیسے اتنے بڑے مکہ کو آپ نے زیر کر لیا, جنہوں نے آپ کو نکالا تھا قسم پرسی کی حالت میں, اور آپ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, احزاب میں لڑے, بنو قریظہ سے لڑے, کتنی لڑائیاں کی آپ نے. آج ان لڑائیوں کا اثر ہے, پلڑا کس کا بھاری رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب غزوہ احد میں وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے اور
بعض مخلص صحابہ کے بھی قدم اکھڑے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آگے کھڑے رہے. اور حضرت طلحہ آپ کے سامنے پتھر گر رہے ہیں نا, پتھراؤ, اور اس میں آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے, اور جو جنگی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی تھی اس کی لڑیاں آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں, لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, نہری کوئی تیر آئے گا تو میری گردن پہ لگے گا, آپ کی نہیں. تو یہ بہادری کا کام ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو بعض دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بطور ڈھال کے چھپتے تھے. آج لیڈر سب سے پہلے بھاگتا ہے, صحیح ہے, لیڈر سب سے پہلے مارکیٹ سے. سب سے کم قربانی کس کی ہوتی ہے؟ لیڈر کی. مدرسے کے محتمم حضرات میں اچھے بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. جو اچھے محتمم ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ چندہ اپنی جیب سے دیتے ہیں مدرسے کو, پھر دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں اپنا 5 روپے بھی کبھی ان کا مدرسے پہ نہیں لگا ہوتا, دوسروں کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں جنت کے فضائل کی, کہ جو مدرسے کے ڈبے میں پیسے ڈالے گا سیدھا ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو بھائی تجھے شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ تو بھی تو کبھی ڈال دے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہے نا, میں ایسے ہی بیعت نہیں ہوں. ایسے نہیں کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے ہوں, ہم خوابوں پہ اتنا بلیو نہیں رکھتے. ہم جن بزرگوں سے بیعت ہیں, جن سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے, ہم نے ان کی قربانیاں جانی بھی اور مالی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے جو مشائخ ہیں, میرے جو شیخ ہیں, جتنا دوسروں کو صدقے کی ترغیب دیتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ اس سے 10 گنا خود صدقہ کرتے ہیں. تبلیغ والے کیوں کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے اکابر مشائخ کو دیکھا, یار یہ ہمیں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں پیدل جماعتوں میں, ہمیں اگر 40 دن کی ترغیب دے رہے ہیں تو خود سال کی پیدل جماعتوں میں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اندرون سندھ کئی بار پیدل جماعتوں میں گئے ہیں, کچے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں, جہاں لوٹے ٹوٹے ہوئے, بیت الخلا کا صاف ستھرا نظام نہ ہو, جہاں پہ ان ریگستانوں میں, کچے علاقوں میں, تھر میں, پہاڑوں پہ خود زندگیاں وقف کی ہیں. پھر انسان کسی کو تبلیغ کرتا ہے نا کہ اب نکلو, تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بھی نکلے ہم بھی نکلیں گے. اور ایک ہوتا ہے آپ ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جنت کے فضائل بھی سنا رہے ہیں, جنت کے ٹکٹ بھی ڈیوائڈ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. شٹ اپ, صحیح ہے نا, بزرگوں سے اس لہجے میں بات نہیں کرتے. تو خیر کہاں سے کہاں بھائی, دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں آج میں بھائی. وہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب انہوں نے کلمات کہے نا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ, کہ آپ تو بہادر ہیں, آپ کی مثال ایک تلوار کی ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے, ایسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. نیام میں جب تلوار ہوتی ہے خطرہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ کا سر قلم کر دے اور اتنی دیر میں آپ کو موقع نہ ملے. نا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے. تو ہمارے نبی اپنی اس تعریف پہ اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر, اور ہمارے نبی کا لباس ایک تہبند اور ایک اوپر کی چادر, تو وہ جو اوپر کی چادر تھی وہ اٹھا کے کس کو گفٹ کر دی؟ کعب ابن زہیر. تھوڑی دیر پہلے قتل کے فتوے تھے گستاخیوں پہ, اور تھوڑی دیر بعد اپنی چادریں گفٹ کی جا رہی ہیں. تو مبلغ میں تحمل بردباری بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بردباری بھی ضروری ہے, لیکن اتنا تحمل نہیں کہ آپ دین پہ ہی کمپرومائز کر لیں. تو میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا نا, کہ کسی نے کہا آپ ہماری دعوت قبول ہے. فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اپنا دین نہیں توڑ سکتا, لمٹ کراس نہیں کرنی ہے حلال و حرام کی. مثال کے طور پر کوئی شرابی کہتا ہے میں آپ کی بات جب دین کے سنوں گا 2 گھونٹ آپ بھی پیو, 2 ڈھکن. آپ کو پتا ہے 1-2 ڈھکن سے آپ کو شاید کچھ نہ ہو, مجھے تو ہو جائے. مجھے کسی حکیم صاحب نے نا تھوڑا سا تمباکو لگا دیا تھا میرے دانت پہ, تو میں تو اس سے بے ہوش ہونے لگا تھا. تو کہہ رہے کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کیا کھلا دیا؟ وہ منجن کے طور پہ لگا دیا. تو ان کا خیال تھا کہ شاید پان گٹکا کھاتے ہوں کبھی. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, مذاق کر رہا ہوں. جس کو عادت نہ ہو شراب پینے کی اس کے لیے 1 ڈھکن بھی بہت ہے.
تو کسی شرابی نے کہا یار ایک ڈھکن نہیں ایک قطرہ پی لو میری خاطر, میرا دل جوڑنے کے لیے, میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے. کسی غیر مسلم نے کہا میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے, بہت محنت کی, اس انگور کو سڑایا, اس میں کیڑے پڑے, گندی ہوتی ہے نا شراب, تو میں نے بہت اس میں گند گوبر بھی ڈالا آپ کی خاطر. اس میں شراب کی تو یہی فضیلت ہے, جتنا گند ڈالو گے اتنی اچھی شراب بنے گی. یہی اس کے ناپاک اور گندے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک دو ڈھکن سے دیکھنا آپ کو کیسا سکون ملے گا. تو میں نے اس میں بہت گوبر ملایا ہے, کیڑے اس میں تھے, بہت زبردست طریقے سے اس میں بدبو آ رہی تھی, پھر میں نے اس کو بھرا ہے. میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے ایک قطرہ نہیں پیا. اور آپ کو پتہ ہے ایک قطرے سے شاید کچھ نہ ہو, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اگر میں نے ایک قطرہ پی لیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا. فرض کرو یقین ہو جائے آپ کو, تو بھی آپ کے لیے وہ ایک قطرہ جائز نہیں ہے, چاہے اس جیسے 1 کروڑ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ اچھی نیت سے شراب پینا اچھا نہیں بن سکتا. اب آپ کہیں گے لو بھائی ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے بری نیت سے مزار پہ جانا حرام, کوئی واقعی مقصد ہو, یا مندر کی میں زیادہ واضح مثال دیتا ہوں, بھائی مندر جانا حرام لیکن اگر کوئی اچھی نیت ہو تو جانا جائز. لو بھائی اپنے لیے گنجائشیں پیدا ہو رہی ہیں, اور چونکہ ان کو شراب کی عادت نہیں ہے تو شراب کے لیے اچھی نیت ہو بری نیت ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے وہ حرام. تو بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے, علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, اور قرآن و سنت میں غور کر کے ہی بتایا ہے کہ اسلام میں جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ 2 طرح کے دیے ہیں. دیکھو بلکہ 4 طرح کے احکام دیے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کہا, کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں کرنے کا کہا. ایسا ہی ہے نا, یہ اصول فقہ کی باتیں جو پڑھائی جاتی ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب گاڑی باتیں لے کے بیٹھ گئے, میں آپ کو آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. کچھ شریعت اسی کا نام ہے نا, کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے, اور کچھ ایسے ہیں جو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے, اس میں شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا, بھائی آپ کی مرضی ہے. تو ان سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے نا, وہ مباح کام ہے. بھائی آپ پراٹھا کھانا ہے, شریعت نے کیا کہا ہے کہ کھاؤ, یا یہ کہا ہے کہ نہیں کھاؤ؟ بھائی تمہیں اچھا لگتا ہے کھا لو, نہیں لگتا تو کچھ اور کھا لو, روٹی کھا لو, ناغہ کر لو. تو کچھ کام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیا کرنے ہیں, کچھ کام ایسے ہیں جن کا آرڈر دیا نہیں کرنے. جو کرنے کے کام ہے نا ان کو حسن کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حسن, اچھے. تبھی تو اللہ نے کہا نا کرو, اگر وہ اچھے نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے کہ کرو. بھائی صاحب کیا ہو گیا, بول لو نا میرے بھائی. بھائی وہ اچھے کام ہیں تبھی اللہ نے کیا کہا کہ وہ کرو. اس لیے اسلام جب کسی کام کا آرڈر دیتا ہے تو وہ کام حسن کہلاتا ہے. حسن کا مطلب اچھا, ویل ڈن, گڈ. حسن کا کیا مطلب ہے؟ اچھا. احسن کا معنی زیادہ اچھا, تو حسن کا معنی اچھا. اور جو حسن کے اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبیح, قاف با یا اور حلوے والی ہا. قبیح. حسن کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ قبیح. جس کام سے شریعت نے روکا وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قبیح, برے کام. ہم کہتا ہے سچ بولو, تو یہ کیا ہو گیا سچ بولنا؟ قبیح ہے یا حسن ہے؟ حسن. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے روکا اس لیے جھوٹ کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے شراب مت پیو, اس لیے شراب کیا بن گئی؟ قبیح. اسلام کہتا ہے زنا مت کرو, اس لیے زنا کیا بن گیا؟ قبیح. اسلام کہتا ہے نکاح کرو, اس لیے نکاح کیا بن گیا؟ حسن. نماز پڑھو, حسن. روزہ رکھو, حسن. جہاد کرو, حسن. وضو کرو, ابے بولو نا کیا ہو گیا؟ حسن. یہ سارے حسن. داڑھی رکھو, حسن, وغیرہ وغیرہ. کوئی حسن صاحب بیٹھے ہوں تو معذرت. تو یہ تو تعریف ہو رہی ہے نا حسن کی. تو اب دیکھو شریعت نے جو حکم دیا, جو آرڈر کرنے کا ہے وہ حسن, جس سے روکا وہ کیا؟ قبیح. اب حسن کی 2 قسمیں, اس کو خوب سمجھیں اچھی طریقے سے کیونکہ یہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں. علماء کہتے ہیں, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے, کہ جو اچھا کام ہے نا جس کے کرنے کا حکم دیا اس کی 2 قسمیں, ایک حسن لعینہ اور ایک حسن لغیرہ. یہ ٹرم اور اصطلاح بھی یاد رکھ لیں, حسن لعینہ اور حسن لغیرہ. حسن لعینہ کا مطلب جو بذات خود اچھا ہے اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے. جیسے نماز کا حکم دیا,
روزے کا حکم دیا اور اللہ بھلا کرے زکوٰۃ کا حکم دیا, حج کا حکم دیا, یہ عمل کیا کہلاتے ہیں؟ حسن لعینہ. یہ آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے, عمل نہیں چھوڑ سکتے آپ. اب آپ کا حج کا ارادہ ہوا, آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے میں جب آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی پاجی آ گیا, اتنا نیک آدمی, لہٰذا میں حج پہ جا ہی نہیں رہا. او بھائی صاحب حج پہ جاؤ, آپ یہ کرنے کا کام ہے. جو آپ کے دل میں وسوسے خیالات آ رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نماز کا ٹائم ہوا, آپ آ رہے ہو مسجد کی طرف, اب آپ کے دل میں نیت ہو گئی یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہ بندہ ہے وہ مجھ سے قرض لے کے بھاگا ہوا ہے, اتفاق سے سنا ہے آج وہ بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پیسے نکل آئیں گے میرے. پھر آپ کے دل میں آیا میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں ہے لہذا میں نہیں جا رہا. نا 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 بھائی, نیت کوئی بھی ہو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. نیت کو ٹھیک کرو کہ پیسے بھی نکلواؤں گا لیکن نماز بھی پڑھوں گا, وہ دونوں الگ الگ کام ہے. تو حسن لعینہ ہی جو ہے وہ بہر صورت کرنا ہی کرنا ہے, وہ کسی حکمت اور مصلحت سے معاف نہیں ہو جاتا. اس میں اتنی ہی گنجائش ہے جتنی شریعت نے دی ہے, اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن جائز نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ حسن لعینہ ہی ہے, رکھنا ہی پڑے گا. 2 لوگوں کو اللہ نے اجازت دے دی, ایک بیمار کو اور ایک مسافر کو, بس تیسرے کو اجازت نہیں ہے.